सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई है, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और इस दरख्वास्त में अदालत से ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर आइनी करार दिया जाए, गैर कानूनी करार दिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली और सेनेट से अपोजिशन के शदीद तरीन शोर शराबे में मंजूर कर लिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बिल पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। PTI के रहनुमाओं ने इस बिल की मंजूरी को बजरिया पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दिया। PTI के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल जरा आप देखिए, क्योंकि अपोजिशन का रद्द-ए-अमल हमने आपको दिखा दिया है, तो ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत का जो इस पर मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। अब हुकूमत की जानिब से इस बिल का भरपूर दिफा किया जा रहा है और हुकूमती वज़रा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को आइन और कानून के ऐन मुताबिक करार दे रहे हैं। जरा ये हुकूमत का मौक़िफ़ भी देख लीजिएगा। दोनों तरफ से बड़े भरपूर तरीके से दलीलें दी जा रही हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये बिल आखिर इतना अहम क्यों है और दोनों जानिब से इस बिल पर इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। इलेक्शन एक्ट में ये तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद लाया गया और बिल की जो पहली तरमीम है उसके मुताबिक कोई रुकन असम्बली अपना सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता है। और फिर दूसरी जो तरमीम है उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि किसी जमात ने वक्त पर अगर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। तो अब इस तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। अगर ये बिल नाफिजुल अमल हो जाता है तो इसका इतलाक़ कब से होगा, चूँकि डेट के हवाले से भी एक इब्हाम पाया जा रहा है। इलेक्शन एक्ट में जो ये तरमीम की गई है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है और क्या इस तरमीमी बिल की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से हाथ धो सकती है। अब इसका फैसला भी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है और में ये केस भी वाज़े हो जाएगा। अब एक और बड़ा अहम मामला है जिसको इस वक्त मुल्की बका का मामला करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान का असल मसला समझा जा रहा है और इस पर भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं और वो मामला है महंगी बिजली और IPPs के मुआहरे का, जो कि हर गुजरते दिन के साथ साथ दीमक की तरह इस वक्त हमारे मुल्क की इकॉनमी को चाट रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दी है। अब इस टास्क फोर्स के चेयरमैन वफाकी वज़ीर बराए पावर ओवैस लगारी होंगे। 9 मुंतखब मुआविन खुसूसी बराए पावर मोहम्मद अली टास्क फोर्स के जो मुश्तरका चेयरमैन है वो होंगे। उनको भी बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर तमाम की तमाम सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर तमन्नाई ओवैस लगारी सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में शरीक हुए, जहाँ पर उन्होंने IPPs के फॉरेंसिक से मुतालिक बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। सरदार ओवैस लगारी ने बताया कि PTI के दौर में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा था, लेकिन PTI हुकूमत ने तहकीकात के बजाय IPPs को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया, जिसका खमियाजा आवाम को आज तक भुगतना पड़ रहा है। यानी हुकूमत ने सारा मलबा PTI पर डाल दिया है। अब एनर्जी एक्सपर्ट्स की राय यह है कि IPPs से मुतालिक इतने बड़े इंकशाफात सामने आने के बावजूद हुकूमत की वो रफ्तार नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि हुकूमत IPPs के मामले को आखिर तूल क्यों दे रही है, क्यों उतनी स्पीड के साथ काम नहीं कर रही कि मामला किसी मंतक की हल तक पहुँचे। क्या इस हुकूमत के पास IPPs मुआहिदों से मुतालिक कोई हिकमत अमली मौजूद है भी या नहीं, और क्या अवाम आने वाले महीने या सालों तक इसी तरह महंगी बिजली खरीदते रहेंगे और उनको लूटा जाता रहेगा और कौमी खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। इस सिलसिले में अहम गुफ्तगू में बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बड़ी अहम मुलाकातें आज इनकी हुई हैं और जिस कायमा कमेटी के इजलास का जिक्र हो रहा है वहाँ भी ये मौजूद थे। तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये जो कमेटी बनी है, ज़रा मैं गुफ्तगू आपसे शुरू करता हूँ चूँकि मीटिंग आप अटेंड करके आए हैं। ये जो टास्क फोर्स बनी है, अब इससे हम क्या उम्मीद लगाएं? अभी ये कोई मेरे ख्याल से 24 से 36 घंटे तो इस फोर्स की फॉर्मेशन को गुजर चुके हैं, ऐलान हुए गुजर चुके हैं। अब तक क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी हैं, क्या पेशरफ्त हो सकी है इस सिलसिले में? इसका मामला बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मैंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कराची में भी और फिर अभी लास्ट वीक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करके साहब के साथ ये बताया है कि ये पाकिस्तान की माशत को माली है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, लिहाजा इस मसले को मजीद डिले नहीं किया जा सकता। इतने अफसोस की बात है कि IPPs का मामला PTI के वक्त नहीं गया था
वहाँ मोहम्मद अली साहब जो मिनिस्टर थे पावर के, उनकी एक रिपोर्ट है 2020 और उस रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह उन्होंने लिखा है कि इसमें करप्शन हुआ है, इसमें ओवर इन्वेस्टिंग हुई है, इसमें जो कैपेसिटी चार्जेस दिए गए हैं ऐसे यूनिट्स को जो बंद थे जिनकी एफिशिएंसी 17% और 15% है, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि जी इसको रिकवर किया जाए, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने इस चीज को रोक दिया और उन्होंने कहा कि इसमें एक सालिसी डालते हैं मिडिल मैन और फिर देखते हैं उसका क्या होता है, और वो सालिसी डालने के माने अब तक कुछ नहीं हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ वो रिपोर्ट रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसमें तमाम बेज़ाब्तियां का जिक्र है, और ये मुल्क 2-2 हज़ार अरब रुपए ऐसे यूनिट को जो बंद पड़े हैं नहीं अफोर्ड कर सकता। देखिए, लिहाजा आप इस आईपीपीस के एग्रीमेंट को रिव्यू चीज आज हमारी कायमा कमेटी असेंबली की फाइनेंस एंड रेवेन्यू का इजलास हुआ था, मैं भी उसका रुकन हूँ, नुमाइंदगी की थी पीपल्स पार्टी की, और उसमें मुल्क की इकोनॉमी पेश की गई है। अल्लाह ताला का एक बात तो शुक्र है कि IMF एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो शर्त थी 3 ममालिक की कि वो अपने डिपॉजिट जो मैच्योर हो रहे हैं उनको रोल ओवर कर देंगे, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया और चीन शामिल थे। मुझे बड़ी खुशी है ये बात बताते हुए, और औरंगजेब साहब से भी अभी बात हुई है, और गवर्नर स्टेट बैंक साहब जमील अहमद साहब मेरे साथ थे, पार्लियामेंट में भी हम निकले हैं, कि वो तीनों ममालिक ने उसकी अश्योरेंस दे दिया है कि ये 3 साल के लिए वो इसको रोल ओवर करेंगे, तजदीद करेंगे, और यही IMF की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह IMF का जो एग्रीमेंट हमारा $7 का 37 महीनों का जो तवील मियाद एग्रीमेंट है वो अब साइन हो जाएगा, और ये इस हुकूमत की बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मिर्जा साहब, ये 3 साल का हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा कि वो रोल ओवर्स भी हो गए कर्जे, और फिर IMF के साथ भी एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये IPP से मुतालिक अभी चूंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लग रहे हैं उसके तो जवाब हुमायूं साहब देंगे। अभी इस हुकूमत के दौर में अब तक क्या कुछ होता रहा है? टास्क फोर्स जो है इसका मैंडेट क्या है? आप क्या समझ रहे हैं कि ये अमली तौर पर कोई काम कर सकेगी? इससे पहले जिस तरह कमीशंस बना करते थे, तहकीकाती रिपोर्ट्स कभी मंजर आम पर नहीं आया करती थी, ये भी बस ये मामला उसी की तरह कहीं खो जाएगा? देखिए, दो कमेटियां बनी हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स है, और एक अभी हम एक हफ्ते पहले 40 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सदूर के साथ, मैम था, गौर एजाज साहब था, फेडरेशन के सदर थे, और हमने जरदारी साहब से मुलाकात की है और उसमें अपना ये मुद्दा पेश किया है। उन्होंने भी एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिनकी वो निगरानी करेंगे। हुमायूं साहब, अब ये बात एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ चली गई, इल्ज़ाम फिर आप लोगों पर लग गया है कि अपने दौर में आप लोगों ने वो ऑडिट के नाम पर उस पूरे प्रोसेस को तूल दिया। दरमियान में किस सालिश को आप लेकर आना चाहते थे? ये क्यों आपके पौने 4 साल में मामला किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, और वो ये है कि सबसे पहले ये IPP स्टार्ट कब हुई थी? पहली IPP हपको वालों ने 1992 में लगाई थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में 1995, 94, 95 में समथिंग अराउंड दैट वो इनकी आई थी, या 97 समवेयर इन दैट, जो बेनज़ीर की जुत्ती थी वो थी, उसमें आई थी। उसके बाद फिर 2002, 3, 4 में आई थी, और फिर 2013 से लेकर 2016 के दरमियान में आई थी। और इन लोगों ने, जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई थी 2013 में, आते साथ ही इन्होंने कोई 500 या 600 अरब रुपए जो थे ना फ़ौरन सबको दिए थे, और उसके फ़ौरन बाद 1 साल के अंदर अंदर दोबारा गर्दिशी। अब ये लोग इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे इसी तरह ही लगा रहे हैं जैसे ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर लगा दिया था कि जी एक्चुअली इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है।
حالانکہ پورے ملک کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ آئی پی پیز کی ڈیل کی ہے. پورے ملک کو پتہ ہے کہ جن آئی پی پیز میں بینیفیشری پرسنل بینیفیشریز ہیں یہ لوگ, یہ جو پی ایم ایل این والے, پیپلز پارٹی والے, یہ لوگ ڈائریکٹلی ان کے لوگ انوالوڈ ہیں, انڈائریکٹ بینیفیشریز ان کے, اور یہی لوگ کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے 2 نمبری کرنی ہوتی تو وہ رپورٹ کیوں پبلک کرتا؟ 2020 میں وہ رپورٹ پبلک ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جنہیں اس ایشو کو اٹھایا ہے, ورنہ یہ لوگ تو ایشو بھی نہیں اٹھا رہے تھے. آپ مجھے بات بتائیں 2018 سے پہلے آپ نے کبھی اس آئی پی پیز کے ایشو کو ایز این ایشو سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنا. یہ 2018 کے بعد, اگست سپٹمبر کے بعد یہ آئی پی پیز کا ایشوز اٹھا ہے. 19 کے اوپر اس کے اندر وہ کمیٹی ہوئی ہے, 2020 میں اس کی کمیٹی کی رپورٹس کو وہ کیا تھا, اور اس کی بیسس پہ یہ یاد رکھیں ان لوگوں نے سٹیز بھی لے رہے تھے. وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم نیگوشیشن, جو آڈٹ رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ کیا ہے کہ اوور پیمنٹ کیا ہے, 4 کھرب روپے کی اوور پیمنٹ کی ہے. وہ کس نے کی ہے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹائم میں کی گئی ہے. یہ جو آپ کا 4.5 سالہ دور تھا اس میں آپ کے کیبنٹ ممبرز بھی آئی پی پی اونرز تھے, بالکل تھے, جن لوگوں نے آپ کی حکومت بنوائی, جہانگیر ترین صاحب کی, ان کی بھی ملٹیپل آئی پی پیز ہیں. بالکل تھے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ نہیں تھے, وہ ضرور تھے. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں جو اصل پرابلم ہے وہ کن لوگوں نے اس قسم کے ڈیل کیے آئی پی پیز والوں کے ساتھ؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ دستخط کیے تھے یا ان کی حکومت؟ اچھا, انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو نیب ترامیم ایکٹ ہے اس میں بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیکشن 4 ڈالا ہوا ہے کہ اس قسم کے جو بدنیتی پہ بیس پہ جو ڈیسیجنز ہیں نیب ان کے بارے میں نہیں پوچھ سکتی. یہ سیکشن 4 آف دا نیب ترامیم بل ہے. ان لوگوں نے دیکھیں, جو چور ہوتا ہے نا وہ اپنی ساری جگہ جہاں جہاں چوری کی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ ان جگہوں کو بلاک کر رہا ہے. اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ ایشو اٹھایا تھا 2018-19 میں ایشو اٹھایا تھا, اور پتہ کیا چلا 4 کھرب روپے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں تقریباً گئے ہیں. حکومت کا کام ایشو اٹھانا تو نہیں ہوتا نا, تحقیقات کر کے ان کے ساتھ کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف واز دا واحد پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیشن سٹارٹ کی تھی, اور وہ چل رہی تھی, اس پہ ڈیل بھی ہو رہی تھی. ایک تو پہلی چیز ہو گئی تھی کہ ہم لوگوں نے وہ جو ڈالر ریٹ ہے اس کو ختم کر کے روپیز کے ساتھ اس کو بلاک کر دینا تھا, اور وہ میرے خیال میں 148 یا 160 کے اوپر بات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ چیز ایک ہو گئی تھی. باقی چیز یہ تھی کہ کیپیسٹی پیمنٹس کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا. ابھی ڈیل ہو گئی تھی. یہ جو بڑے ایکٹیو بنتے نا کہ ہاں جی ہم لوگ آ رہے ہیں, یہ تباہ کر رہی ہے, یہ جب آئے تھے پاکستان کی اکانومی اکارڈنگ ٹو دا فچ کہ جو ریٹنگ ہے B+ تھی, یہ آئے ہیں خوش ہو رہے CCC+ پہ. ہم CCC+ ہو گئے, مطلب ڈیموشن 6 ڈگری آپ کی ڈیموشن ہو گئی ہے, آپ اس میں خوش ہو رہے ہو. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی حالات بہتر ہو گئے پاکستان کے روپے. پاکستان اس وقت کہاں تھا, آج کہاں ہے؟ اچھا, یہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس زمانے میں 1970s میں یا 1990 میں جب ہم لوگ تھے اس وقت 30 روپے کا ڈالر تھا یا 40. آپ چلے جائیں 1947 میں 3 روپے کا ڈالر تھا, پھر آپ اس لحاظ سے چلے جائیں. مطلب یہ اتنی, وہ کہتے ہیں نا اگر آپ میں عقل نہ ہو کم از کم پھر منہ بند رکھو, مت بولا کرو. گورنمنٹ کو میں ریئیکشن لے لوں. علی گور صاحب, یہ ابھی کیا کرنا ہے اس کمیٹی نے جو ٹاسک فورس بنی ہے, یہ اس کی بھی کوئی نئے سرے سے کوئی آڈٹ کریں گے, اس کے بعد آڈٹ رپورٹ سامنے آ جائے گی, پھر جتنے بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں کیا کسی ایک پر بھی حکومت ہاتھ ڈالے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نے آپ کا بھی انٹرو میں بات سنی ہے اور ان دونوں کی بھی جو ہمارے صاحبان تشریف فرما ان کی بھی بات سنی ہے. دیکھیں, ایک لفظ ہوتا ہے 1 نمبر یا 2 نمبر. ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جس کو 9 نمبری یا 10 نمبری بولتے ہیں. یہ اتنی ڈٹھائی سے ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی ڈٹھائی کے ساتھ چھپاتے ہیں. اب انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ جو ان کی کابینہ تھی, اس کابینہ میں 2 لوگ جو ان کے وزیر خزانہ رہے, اور وہ داؤد صاحب اور ایک ندیم بابر صاحب جن کو لائے تھے, وہ دونوں آئی پی پیز کے مالکان ہیں. پھر جس ڈٹھائی کے ساتھ آج کل ہاں جی داؤد ابراہیم صاحب, وزیر خزانہ دوسری بات ان کے بعد دوسری مومن خصوصی نہیں, دیکھیں ان کی کابینہ کا تو حصہ تھے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے منسٹر ہیں
وہ ایوب خان صاحب کے جو پوتے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، آج کل وہ بھی بڑی، عمر صاحب بھی بڑی تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ جب پی ایم ایل این میں تھے تب بھی وہ منسٹر تھے اور پی ٹی آئی میں بھی منسٹر تھے. پی ٹی آئی کے ادوار میں 30 معاہدوں کے اوپر ان کے دستخط ہیں، اور پی ایم ایل این کے ٹائم کے بھی ان کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہوئے ایز انرجی منسٹر. تو آپ آج اگر بات کریں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو جی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی چیز ماننے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مختلف جگہوں سے اپنے خانچے لگائے ہوئے ہوتے تھے. یہ مختلف جگہوں سے کسی سے گھر کا خرچہ چلانا ہے، کسی سے کچھ کرنا ہے، کسی سے کچھ کک بیکس لینے ہیں. ان کو کاروباری لوگ ہی ملے تھے جو کہ ان وزارتوں کے اوپر یہ تو کہتے ہوتے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جی، تقاریر کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو انہوں نے وزارتوں میں لا کے نہیں بٹھایا جو اس ملک کو ہی کھا رہے تھے اور اس ملک سے ہی کما رہے تھے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آئی پی پی کے معاہدے ضرور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے 13 سے لے کر ہمارے 18 تک کے دور کی بھی یہ بات کر رہے تھے. بھائی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور جو وہ معاہدے ہوئے تھے اس معاہدوں کے نتیجے میں وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یونٹ کتنے کا تھا؟ یونٹ 5.5 اور 6 روپے کا عوام کو مل رہا تھا. یہ بیڑا اس وقت غرق ہوا جب آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا، اور اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی گئی، پاکستان کی کرنسی کو ڈیویلیٹ کیا گیا ان کے اعتبار کے اندر، اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر ان کو ہڑپ کیا گیا ان کے اعتبار کے اندر. اس وقت سے ظاہر ہے جب ڈالر کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں تو پیمنٹس ڈالر میں تھی، ظاہر ہے یونٹ کے ریٹ بھی پھر بڑھ گئے، اسی طرح سے مہنگائی بڑھ گئی. اور جب انہوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی کرنسی کو ڈیویلیٹ کیا تھا تو سینہ تان کے کہتے تھے کہ اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ابھی کیسز تو آپ نے 9 مئی سے متعلق اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز سے متعلق بنائے ہوئے، یہ ان سارے معاملات پر پھر آپ کی حکومت تحقیقات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ قرضہ کہاں گیا اس وقت ان کے دور کا؟ بالکل ان پر تحقیقات ہو رہی ہیں، ٹاسک فورس بن چکی ہے. ظاہر ہے بین الاقوامی معاہدے ہیں، ان کو فوری طور پر جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدے کو سوبٹاج کرنا شروع کر دیا تھا جب ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا، تو اس طرح سے ان معاہدوں کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ نیگوشیٹ ضرور کیا جا سکتا ہے، ان میں بہتری ضرور لائی جا سکتی ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عن قریب، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں، ان معاہدوں کو انشاءاللہ تعالی ریویو کیا جائے گا. جو پیمنٹ کا شیڈول ہے اس کو بھی دوبارہ ری شیڈول کیا جائے گا، اور پاکستان کے عوام کو بجلی جو ہے وہ قدر سستی مہیا کی جائے گی. یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کر رہا ہوں، اور جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے وہ بھی لازمی ہو جائے گا. علی گور صاحب یہ والی چینج ہمیں کب تک نظر آئے گی؟ یہ اگلے 2-3 ماہ میں اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑے معاہدے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک دن میں تو ان کو اسکروٹنائز نہیں کیا جا سکتا نا، اجلت میں تو یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ٹاسک فورس بنی ہے، ان کی سفارشات کے اوپر، جس طرح سے ابھی کے بیگ صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے، ان کی سفارشات کے اوپر شہباز شریف صاحب 100% عمل کریں گے، اور آپ کو عمل اور کام کا ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان کی طرح نہیں ہے کہ یہ پلانٹ کا مالک ہے تو اس کو فلاں وزارت دے دو، یہ پلانٹ کا مالک ہے تو اس کو فلاں وزارت دے دو. انہوں نے تو اس طرح جو آج تقاریر کر رہے ہیں ان کو ان کے اپنے دستخط ہیں ان معاہدوں کے اوپر. آج بڑے عوام میں کھڑے ہو کر وہ تقریر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اوہو جی مہنگے ہو گئے. یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے. یہ تو پاکستان مخالف لوگ ہیں، یہ تو 9 مئی والے لوگ ہیں. ان کی باتوں کا چھوڑے تو ادھر پروگرام میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں سارا دن. ان کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے حکومت جھوٹ کی بنائی. انہوں نے کام یہ تو کہتے تھے کہ اتنے ارب کی باہر سے اب چلیں یہ انویسٹمنٹس باہر سے جو کہتے تھے کہ وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے اب یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہیں علی گور صاحب، ظاہر ہمایوں صاحب بھی اس پر ری ایکشن دینا چاہیں گے، اور مرزا صاحب سے بھی ذرا مجھے پوچھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا خاص طور پر چونکہ زرداری صاحب سے ملاقات کا انہوں نے حوالہ دیا، تو اب ان کا پولیٹیکل وزڈم اس پوری صورتحال میں کیا کہتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ذرا بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمایوں مومن صاحب، علی گور بلوچ صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو مرزا صاحب بھی پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب سے آپ کی اور گور اعجاز صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو
اس معاملے سے متعلق ابھی پیپلز پارٹی کی کیا آگے پالیسی، لائن آف ایکشن، یہ سوچ ہے؟ چونکہ آپ لوگوں کو تو منشور تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی آپ نے فری کرنی ہے، اور کلیم آپ لوگ کرتے ہیں کہ سندھ میں کوئی اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں لوگوں کو یہ ملنا شروع ہو چکی ہے. تو اس پر زرداری صاحب کا پولیٹیکل وزڈم کیا تھا؟ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کتنا سنجیدہ ایشو ہے؟ اس پر پیپلز پارٹی کتنی سنجیدہ ہے اور حکومت کو کتنا پریشرائز کر سکتے ہیں آپ کے تیزی کے ساتھ اس پر کام کریں؟ دیکھیں، زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں جو عالمی معاہدے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کو سوچ سمجھ کے لیگل پہلو جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہوگا، اور جس کے لیے انہوں نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے. گور اعجاز صاحب بھی ہیں اور اس میں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹل جو فیڈرل سیکرٹریز وغیرہ ہیں جو اس کی جانچ اور جس کی نالج رکھتے ہیں. اب وہ انشاءاللہ اس کو ٹائم فریم بھی دیا مختصر وقت کا کہ اس میں وہ ریکمنڈیشن دے گا، اور پھر اس ریکمنڈیشن کی روشنی میں انشاءاللہ ان سے نمٹا جائے گا. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اور وہ بھی مان رہے ہیں کہ سر یہ آئی پی پی ہمارے لیے انسسٹینیبل ہو گئے. یہ ہمارا بجلی کی مرزا بس یہ کلیئر کر دیے گا کہ جو ٹاسک فورس بنی ہے یہ علیحدہ ہے اور جو زرداری صاحب نے کمیٹی بنائی ہے یہ علیحدہ ہے، یہ دونوں پیرالل کام کریں گی؟ ان کا مینڈیٹ کچھ مختلف ہے یا ایک جیسا ہی مینڈیٹ ہے دونوں کا؟ ٹاسک فورس بنائی ہے وزیر اعظم صاحب نے، وہ کمیٹی بنائی ہے زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، ہم بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور مقصد یہی ہے کہ آئی پی پیز میں جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں، جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور وہ تمام لیگل طریقے بتائے جائیں جن کے تحت ان معاہدوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے، اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. مین مقصد یہی ہے کہ بلیڈنگ کو روکا جائے. مین مقصد یہی ہے کیپیسٹی چارج جو دیے جا رہے ہیں ان یونٹ کو بھی جو بند ہیں اور 12 اور 17% ایفیشنسی پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آپ کیپیسٹی چارجز پے کرتے ہیں تو سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے، اور سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بجلی کی قیمتیں نیپرا کو بڑھانی پڑ رہی ہیں، اور یہ بجلی کی قیمتیں 70 روپے پہ تو آ گئی ہیں، اور اگر یہی حال رہا اور نہ رکا تو یہ 100 روپے پہ بھی یونٹ جا سکتا ہے. اب لوگ اس بجلی کو افورڈیبل نہیں سمجھتے. اب لوگ خودکشیاں ہو رہی ہیں، بھائی نے چھوٹے بڑے بھائی کو قتل کر دیا بجلی کے بل کے اوپر. اب درمیانے طبقے کے لوگ، متوسط گھرانے کے لوگ بھی اس بجلی کو افورڈ نہیں کر سکتے. لہذا اس نے پوری آپ کے معاشرے کو پیرالائز کر دیا ہے. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سفر اگر پی ٹی آئی کی حکومت میں جو رپورٹ بنائی تھی محمد علی صاحب نے، جو ان کے وزیر تھے پاور کے، اس پہ عمل درآمد کر لیا ہوتا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو چکی ہوتی، تو آج ہم اتنے سالوں جو ہمیں مزید پیسے دیتے آ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دینے پڑتے. لیکن عوام کی قسمت میں مزید چلیں اب بلیڈنگ تھی. دیکھتے ہیں کہ اب یہ دونوں کمیٹیز کیا ریکمنڈیشن دیتی ہیں اور اس پر پھر کتنا عمل درآمد بھی ہوتا ہے. ہمایوں صاحب ظاہر آپ بھی اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں. رسپونڈ کرنا چاہوں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل 2 نمبری کیا ہوتی ہے. جب آپ ابھی وہ کہہ رہے تھے نا 9 نمبری اور 10 نمبری، میں بتاتا ہوں 420 کیا ہوتی ہے، جس پہ یہ لوگ ماہر ہیں اور یہ بزنس مین ہیں، اور بزنس مین سے بڑا جو جس لحاظ سے ان لوگوں نے یہ ایون فیلڈ اور یہ ساری بتائی، میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اصل ہوتی ہے بے ایمانی ہوتی ہے جب آپ لکھت پڑھت کرتے ہیں. اگر یہ اس وقت 14 سینٹ کی بجائے جو آس پاس کے وہ جگہ تھے وہ 4 سینٹ پہ ہو رہا تھا، اگر یہ 4 سینٹ کا معاہدہ کر دیتے تو آج 70 روپے کے یونٹ نہ ہوتا، آج 7 روپے کا یونٹ ہوتا، 70 کا نہ ہوتا. پیداواری صلاحیت بھی درست ہوتی کہ اصل چیز دیکھیں. ابھی انہوں نے کہا ہے، ابھی اختیار بیگ صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے جو معاہدے ہوئے تھے، انٹرنیشنل معاہدے ہوئے تھے، یہ انٹرنیشنل معاہدے ان لوگوں نے کیے تھے کہ بھائی بنگلہ دیش میں 4 سینٹ کا یونٹ لگ رہا ہے، تم یہاں پہ 14 سینٹ کا لگاؤ. یہ معاہدہ ہوا تھا. اچھا، بڑے مزے سے ہمارے علی گوہر صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 اور یہ لوگ کہہ رہے 2018 کے بعد یہ ہوا ہے، فلانا ہوا ہے. آپ کو اصل پتہ کیا 2013 میں بجلی کا اس قسم کا بحران تھا؟ نہیں تھا.
میں آپ کو بتاتا ہوں اصل وجہ کیا ہے, امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ گیس. 8 سے 13 کا جو دور گزرا اس میں تو بڑی شارٹیج تھی بجلی کی, بہت لوڈ شیڈنگ. اور سنیں, لوڈ شیڈنگ تھی نا, لوڈ شیڈنگ تھی. آپ کے اوپر اس لوڈ شیڈنگ کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان میں امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ گیس, ان دو, ایک تو امپورٹ کی وجہ سے, اوپر سے پرائس بھی کیپیسٹی پیمنٹ, یہاں پہ آ کے وہ ڈبل پرائس ہو گئی, 4 ٹائمز پرائس ہو گئی. آپ سوچیں پھر ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اسپیڈی پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں امپورٹڈ کول لاؤ اور ساہیوال میں لگاؤ, ساحل سمندر کے قریب نہیں, اس سے 1000 کلومیٹر دور لگاؤ. کوئی ان سے پوچھے ارے خدا کے بندے یہ کیڑی منطق تھی؟ یہ نیپرا بھی کہتی ہے یہ کون سی منطق تھی, یہ سب کہتے ہیں کہ کون سی منطق تھی. اگر آپ دیکھیں تو اصل جو پرابلم ہوئی ہے وہ 2013 اور 18 کے بعد ہوئی ہے. نمبر 2, یہ کہتے ہیں انہوں نے کیپیسٹی بڑھا دیے, وہ کم کر دیے. انہوں نے کیپیسٹی نہیں بڑھائی, کیپیسٹی بڑھائی تھی, لیکن اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے اگین غلط معاہدے کیے تھے. اگر اسی کو صحیح طریقے سے کر لیتے اور اسی کو جیسے باقی جگہوں پہ لگ رہے تھے وہ کر لیتے, امپورٹڈ کی بجائے. پاکستان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا لوکل کوئلہ ہم لگائیں گے, اس وقت کیا پرابلم تھی؟ ابھی اس وقت کیوں نہیں ہوا یہ ذرا علی غور صاحب سے پوچھوں. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, وجہ کیا ہے کہ نیب کے اندر ان کو سیکشن 4 ڈالنا پڑ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ نیب کے اندر ان کو ریٹروسپیکٹیولی, یہ یاد رکھے جب بھی ریٹروسپیکٹیو کوئی لا بنتا ہے اس کے اندر چوری چھپانی ہوتی ہے. اچھا, اس کو ذرا اس سے بھی آپ کنیکٹ کر لیجئے گا, الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو کل منظور ہوا. میں آپ کو ایک سمپل بتاتا ہوں, جب میں کہوں گا میرے ماضی کو مت دیکھو, اس کا مطلب ہے میرے ماضی میں کوئی چھپا ہوا ہے. جب میں کہوں گا کہ فیوچرسٹک لحاظ سے کرو, اس کا مطلب ہے میں گروتھ کے لحاظ سے کرو. ماضی میں دیکھو نا جو مرضی میں نے کیا ہے, گروتھ کے لحاظ سے کرو. جب آپ ریٹروسپیکٹیولی لا لے کر آ رہے ہو, چاہے وہ نیب لا ہے چاہے وہ الیکشن امینڈمنٹ, اس کا مطلب ہے وہاں پہ آپ کوئی چوری, کوئی ڈکیتی, کوئی غلط کام چھپانا چاہ رہے ہیں یا کسی غلط کام کو جائز کرنا چاہ رہے ہیں. سپریم کورٹ بھی چلے گا الیکشن ایکٹ کے خلاف, تو اگر اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کرنٹ ڈیٹ سے ہوتا, کرنٹ ڈیٹ سے, تو پھر آپ لوگ کا اعتراض نہیں تھا؟ کرنٹ ڈیٹ, سارے لاز کو کرنٹ ڈیٹ سے ہونا چاہیے نا. آپ ریٹروسپیکٹیولی کیوں جاتے ہو؟ جو کام ہو چکا ہے آپ اس کو انڈو مت کرو. آپ کو آج کے بعد سے ایسا نہیں ہوگا اور اس لحاظ سے وہ چیز کو ٹھیک کرو. لیکن اگر آپ پیچھے کرتے ہو, آپ بیک وہ کرتے ہو, آپ بیک میں یہ جا کے کہہ سکتے ہو یار فلانا ڈیسیژن ٹھیک نہیں تھا, فیئر انف. آپ اس ڈیسیژن کو وہ کر سکتے ہو کہ غلط ڈیسیژن تھا, آپ اس ڈیسیژن کو وہ کرو. لیکن آپ یہ چوری کے بھائی نہیں, اس کے بعد اس کے یہ چیز کر لو, وہ ریٹروسپیکٹیو چیزیں غلط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کی وجہ کیا ہے علی غور صاحب؟ کہ ایک بل آپ منظور کرواتے ہیں 6 اگست 2024 کو, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن ہفتوں یا مہینوں پیچھے سے ہو جائے. یہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ جس تاریخ کو قانون سازی ہوگی اس کا اطلاق تو اگلے دن سے یا اگلی تاریخ سے ہونا چاہیے نا. دیکھیں ارباب صاحب, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے. میں نے آپ کو جو تھا وہ بتایا کہ جو عمر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب نے معاہدوں پر ان کے دستخط ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی. میں نے ان کو بتایا کہ ان کے اپنے دور کے بھی دستخط ہیں, گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. گورنمنٹ کی میری بات سن لیں نا آپ, میری سینیٹر صاحب پلیز بات سنیں. گزارش آپ نے اپنے ٹائم پہ بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اتنے برے طریقے سے ملک کو لوٹا ہو, جس میں کہ فرح گوگی جیسی اور بشرا پیرنی جیسے ناموں کا نیکسس بنا کے ملک کو لوٹا ہو, اور پنجاب میں گلزار جیسا چیف منسٹر لگا کے اس کو لوٹا ہو, تو مرکز کا خود ہی حال دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے جگاڑ لگانے کے لیے کاروباری شخصیات کو وزارتیں دی, اور پھر ان کے ذریعے جو کچھ یہ کرتے رہے وہ کسے ڈکا چھپا بنی. اب اس قانون کی طرف آ جاتے ہیں. علی گور صاحب, جن لوگوں نے لوٹا تو ہونا یہ چاہیے تھا, ہاں یہ قانون پہ آ جائیں, چونکہ یہ کارروائی کرنا تو حکومت کا کام ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنائیں, تحقیقات کریں, جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں. قانون سازی کا اطلاق ماضی سے کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہونا چاہیے, ذرا یہ والی دلیل اب آپ دیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں, عدالتوں کے ذریعے آئین کئی دفعہ توڑا گیا, عدالتوں کے ذریعے آئین کو کئی دفعہ لکھا گیا. مثال کے طور پہ پرویز مشرف کا وقت آیا تو یہ فیصلہ دیا گیا کہ پرویز مشرف کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتا ہے آئین میں, اور وہ فیصلہ کس نے کیا؟ سپریم کورٹ سے آیا. اس کے علاوہ جب 25 سیٹس
لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا پنجاب سے، اس وقت بھی آئین کو دوبارہ لکھا گیا تھا، انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو یہ فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں ان لوگوں نے جو کہ اکثریتی جج جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر فیصلہ دیں گے، آج کی تاریخ تک دن گننے کتنے میں ان کا فیصلہ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا فیصلہ لکھا ہے۔ اس کے برعکس جو 2 ججز نے فیصلہ دیا ہے، اس نے ان کے پورے فیصلے کا ایکس رے کر کے رکھ دیا ہے اختلافی نوٹ پہ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر یہ سیٹس پی ٹی آئی کو دی جاتی ہیں تو آئین کا کون سا دفعہ جو ہے اس کو معطل کرنا پڑے گا، اس کو کالعدم کرنا پڑے گا۔ تو آئین کیا ہماری سپریم کورٹ کے ذریعے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے کیا آئین کو توڑا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے تو مجھے بھی بتا دیں اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیں۔ ہم نے تو یہ قانون سازی کر کے اس آئین کو بچایا ہے۔ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلور کراسنگ ہو سکتی ہے؟ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکشن ہو چکا ہے آپ اس کو دوبارہ شیڈول جاری کریں؟ جو الیکشن ہو چکا ہے اس کا آپ شیڈول جاری کر رہے ہیں کہ اتنے دن بڑھا رہے ہیں۔ چونکہ اس قانون سازی کا فائدہ چونکہ آپ کو پولیٹیکلی ہونا ہے اور آپ کی نمبر آف سیٹس اس سے بڑھ سکتی ہیں، جس پر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے۔ بات قانون اور آئین پر کریں، بات پولیٹیکلی نہ کریں۔ آپ بات جو ہو رہی ہے وہ قانون اور آئین پر ہو رہی ہے ارباب صاحب، تو لہذا پارلیمان، لیکن فائدہ تو اس کا آپ کو سیاسی ہو رہا ہے نا یہ۔ ہاں ایک بات، دوسری بات یہ ہے اگر تو پارلیمان کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو ہمارے آئین سے متصادم ہو تو آپ اس پر تو قدغن لگا سکتے ہیں۔ اگر پارلیمان کوئی ایسا قانون نہیں بنا رہی جس میں کہ آئین معطل ہو رہا ہے یا آئین ٹوٹ رہا ہے تو پارلیمان کا تو کام ہی قانون سازی کرنا ہے۔ پارلیمان کا تو کام ہی قانون سازی صحیح ہے۔ چلیں اب یہ اس پر جو آپ کی سب سے مین اتحادی جماعت ہے ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو مرزا صاحب سے ہم جان لیں۔ مرزا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور سپورٹ حاصل رہی ہے اس قانون سازی میں، آپ لوگ بالکل اگری ہیں کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہو جانا چاہیے، اور جو علی گور صاحب دلیل دے رہے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پر آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آئین اور قانون کے مطابق لیجسلیشن پاس کی گئی، قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے، اور جب یہ بل آیا تھا تو اسپیکر صاحب نے اس بل کو لا اینڈ جسٹس ایک کمیٹی ہوتی ہے جو قانونی جائزے لیتی ہے ہر اینگل سے، اور اس کمیٹی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ، جے یو آئی کے اور دوسری جماعتوں کے بھی لوگ اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس کا مکمل جائزہ دیا ہے۔ یہ 2017 کے ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے، لہذا اس کو جس انداز میں کرنا تھا وہی تجویز کیا گیا، اور اس کے اوپر پھر ووٹنگ میں اوور ویلمنگ میجورٹی سے جو ہے وہ بل پاس ہوا ہے اسمبلی میں، اس کے بعد سینٹ میں، اور پھر پاکستان۔ تو اب اس میں آپ نے بڑا ابہام تھا، اور جو 2 ججز کی ججمنٹ آئی ہے اس کے اوپر جنہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، اس میں انہوں نے وہ ٹیکنیکل تمام چیزیں بتائی ہیں۔ اگر ہم یہ بات نہ سنو، دس از ٹیررزم، جوڈیشل ٹیررزم۔ اب مرزا صاحب، جتنے ججز کو آپ کوٹ کر رہے ہیں اس سے تقریباً دگنی تعداد میں جو بات کی ہے ججز نے، وہ تو پھر اس سے ہٹ کے کی ہے نا، اس سے مختلف بات کی ہے۔ قومی اسمبلی کو ایک مجاز ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے ملک کے مفاد میں، اور ایسی قانون سازی ہو جو آئین کے متصادم نہ ہو۔ میں یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، چلیں اب اس قانون سازی سے متعلق آنے والے دنوں میں مزید گفتگو کرتے رہیں گے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں بھی چلے گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسی جو سماعت ہوتی ہے اور پھر کیا کچھ اس سے نکل کر آتا ہے، اور پھر آخر میں کس کے حق میں وہاں سے فیصلہ ہو پاتا ہے۔ اسی کے ساتھ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے، ہمایوں مومن صاحب، علی گور بلوچ صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب، تینوں کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔